रवाज और स्टेट पर दो पल्सर 90 की जब पहचान स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम खुशवाइज़ान मोहतरम बेटियों अरबी में रहने वाली मेरी माँ और बहनों सभी को मोहब्बत और अकीदत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब दीवानों के कान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनाया जाता है तो दीवाना सुनकर घूमता नहीं बल्कि झूम जाता है। और जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझसे भी पक्का सुनने लगते हैं, इसलिए कि हम लोग मिलाद शरीफ के बाद खड़े होते हैं और आप पहले से कयाम फरमा रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अभी आप बैठ जाइए, जिस वक्त वो वक्त आएगा खड़े होने का उस वक्त आपको बैठे रहना नहीं है। अगर आप बैठ भी जाते हैं तो मैं उस वक्त गुजारिश करूंगा कि आप खड़े हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल बतीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है कि तमन्ना है मेरे सीने के अंदर, तमन्ना है मेरे सीने के अंदर, मुझे मौत आए मदीने के अंदर। और फरिश्ते पढ़ाए नमाज़े जनाजा, फरिश्ते पढ़ाए नमाज़े जनाजा, जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर। और शायर कहता है कि वो खुशबू गुलाबों में पाओगे कैसे, वो खुशबू गुलाबों में पाओगे कैसे, जो है मुस्तफ़ा के पसीने के अंदर। न दौलत न थरवत खजीने के अंदर, न दौलत न थरवत खजीने के अंदर, मिलेगी तो जन्नत मदीने के अंदर। हजरात, बड़े खुशकिस्मत हैं हम तमामी हजरात कि आज इस महफिल बाबरकत में, इस महफिल खैर में हमारा और आपका शरीक हुआ है। यकीन जानिए हमारा यहाँ शरीक होना हमारे लिए बाअते बरकत है। ये मुस्तफ़ा की महफिल आज हाफिज व कारी मोहम्मद इनायत साहब ने मुनक्किद किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम जायज मकासद तमन्ना को पूरी अता फरमाए। और इस महफिल खैर में जितने लोग शरीक हुए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबके घर में, मकान में, दुकान में, कारोबार में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। और यकीन जानिए कि जहाँ पे जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद होता है, जब बंदा इस महफिल में शरीक होता है तो गुनाहों से लबरेज होता है। लेकिन जब इस मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल में शरीक होता है यहाँ पे और बताया जाता है कि जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा होता है वहाँ पे रहमतों का नुज़ूल होता है। और उसी बाबरकत वाली महफिल में हम और आप शरीक हुए हैं तो यकीन जानिए मुस्तफ़ा की महफिल में, मुर्तज़ा की महफिल में वही शख्स तशरीफ लाता है जिनको सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। यहाँ पे हमारा और आपका शरीक होना, यकीन जानिए हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं,
بلکہ مصطفیٰ نے ہمیں بلایا ہے تب آئے ہیں، مصطفیٰ نے ہمیں بلایا ہے تب آئے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی محفل میں وہی شخص تشریف لاتا ہے جن کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، مجمع کو بیدار کیجئے اور حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ یقین جانیے دنیا میں رہ کر آپ یا رسول اللہ کے نعرے کو آباد کریں گے، کل قیامت کے دن اسی نعرے کے صدقے میں اللہ ہمارا اور آپ کا داخلہ جنت میں کر دے گا۔ اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ دنیا میں انسان جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے، دنیا میں ہر انسان کی یہ نیت ہوتی ہے، ہر انسان کا یہ مقاصد ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر رزق حلال کو تناول فرمائیں، رزق حرام سے بچ جائیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو رزق حلال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز سے پہلے رزق حلال کی طرف توجہ دو، روزہ سے پہلے رزق حلال کی طرف توجہ دو، زکات سے پہلے رزق حلال کی طرف توجہ دو، حج سے پہلے رزق حلال کی طرف توجہ دو۔ اس لیے کہ اگر رزق حلال نہیں تو نماز قبول نہیں کی جا سکتی، روزہ قبول نہیں کیا جا سکتا، زکات قبول نہیں کیا جا سکتا، حج قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو بتایا گیا ہے کہ جو شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے 40 دن تک، ایک یا 2 دن نہیں بلکہ 40 دن تک ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک یا 2 دن نہیں بلکہ 40 دن تک ان کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو یقین جانیے جہاں پہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر و اذکار کی محفلیں سجی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم اور آپ کو دنیاوی تمام کام کو نظر انداز کر کے اس محفل بابرکت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ یقین جانیے ہمارا یہاں شریک ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہمارا یہاں شریک ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آپ کے درمیان باوقار علماء کرام، وہ شعراء اعظام، وہ حفاظ کرام آپ کے درمیان دین و تدریس کی بات بتاتا ہوا نظر آیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام علماء کرام کے علم میں، عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے قدموں کی مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اسلام کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک پنڈت کہتا تھا کہ ایک پاپانی کروتے فلم بنکٹے مہاجنا، ایک پاپانی کروتے فلم بنکٹے مہاجنا، کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اس کا پرینام کئی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یقین جانیے انسان غلطی ایک کر رہا ہے لیکن ان کا نتیجہ کئی لوگوں پر آ رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی انسان کسی نیک کام کو آغاز کرتا ہے، کسی اچھے کام کو آغاز کرتا ہے، کسی اچھے کام پر عمل کرتا ہے اور دنیا کو اس کی تعلیم دیتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اسی کی نقل کرتے کرتے کل قیامت تک جو بھی اس کام کو کرتا رہے گا سب کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر کسی برے کام کو آغاز کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور اسی کی نقل کرتے کرتے کل قیامت تک کوئی برے کام کو انجام دے گا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو یقین جانیے کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں، کسی افعال کو اگر آپ انجام دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس افعال میں آپ کو نظریہ یہ ہونا چاہیے، طرز زندگی یہ ہونا چاہیے کہ اس کام میں محبت رسول کا مجسمہ پایا جائے، رضا الہی کا مجسمہ پایا جائے۔ اس لیے میرے دوستوں جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان کسی برے کام کو انجام دیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی انسان نیک کام کرتا ہے، کسی اچھے کام کو آغاز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کے صدقے میں ان کے اگلے، ان کے پچھلے، ان کے گناہ صغائر، ان کے گناہ کبائر، بلکہ یوں جانیے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے تمام درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں دنیا میں اگر کسی کام کو انجام دو تو سب سے پہلے اس کام میں یہ شامل رکھو کہ مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مرتضیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ جب خدا راضی ہو جائے گا تو یقین جانیے آج کی جھولی میں برکتیں نازل ہوگی، آج کی جھولی میں رحمتیں نازل ہوگی، آج کی جھولی میں نعمتیں نازل ہوگی۔ جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے ساری نعمتیں ان کی جھولی میں بھر دی جاتی ہے، ساری رحمتیں ان کی جھولی میں بھر دی جاتی ہے۔ آج اس محفل بابرکت میں، یہ گاؤں کا نام چوکی ہے نا،
چوکی کے تمام افراد، تمام عوام سنیت اس محفل بابرکت میں شریک ہوئے ہیں۔ یقین جانیے کہ اس چوکی کی سرزمین سب سے زرخیز زمین ہے۔ آپ ہی کے سرزمین سے کرام پیداوار ہوتے ہیں، حفاظ کرام نمودار ہوتے ہیں، اور یقین جانیے آپ کے گھر کا بچہ حافظ و قاری محمد عنایت صاحب جو ابھی فی الحال کانپور کی سرزمین پہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو انجام فرما رہے ہیں، یقین جانیے جس گاؤں میں ایک عالم دین ہوتا ہے یا حافظ قرآن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عالم دین کے صدقے سے، اسی حافظ قرآن کے صدقے سے اگر اس بستی میں، اس گاؤں میں کروڑوں لوگ اگر گنہگار ہوتا ہے تو ایک حافظ قرآن کے صدقے سے، ایک عالم دین کے صدقے سے جو اس گنہگار لوگوں پر عذاب الہی نازل ہوا کرتی ہے تو اس عالم دین کے صدقے سے، اس حافظ قرآن کے صدقے سے وہاں سے عذاب الہی دور ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ حضرات اس حفاظ کرام یہ عالم دین کی قدر کریں۔ یقین جانیے اسلام کا تحفظ اہل علم سے ہے، اسلام کا تحفظ اگر آج ہمارا ایمان سلامت ہے، اگر آج ہمارا عقیدہ سلامت ہے تو یقین جانیے انہیں علماء کرام کا دین ہے، کیونکہ آپ کو صحیح باتیں کون بتاتا ہے، آپ کو نکاح کا طریقہ کون بتاتا ہے، آپ کو نماز کا طریقہ کون بتاتا ہے، آپ کو روزے کا طریقہ کون بتاتا ہے، آپ کو زکات کا طریقہ کون بتاتا ہے، آپ کو حج کا طریقہ کون بتاتا ہے، یہی علماء کرام بتاتے ہیں، یہی حفاظ کرام بتاتے ہیں، یہی مفتیان کرام بتاتے ہیں۔ یقین جانیے دنیا میں رہ کر اگر آپ نے ان علماء کرام کو ناراض رکھا تو کل قیامت کے دن خدا تجھ سے راضی ہوگا، تجھ سے ناراض ہوگا، جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے یقین جانیے ان کا ٹھکانہ یہاں بھی برباد اور کل قیامت میں بھی جہنم میں ہوگا۔ اور اسی طرح انہی کا اپوزٹ، انہی کا الٹا کوئی انسان دنیا میں رہ کر ان علماء کرام کو راضی کرتا ہے تو اللہ یہاں بھی راضی ہوگا اور کل قیامت میں بھی راضی ہوگا، دونوں جہاں میں راضی ہوگا۔ اسلام جو مذہب ہے یقین جانیے اس میں ہر بات کا مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسائل کا طور موجود ہے۔ اسلام از the true natural religion. Islam means surrender of Islam. The rest actions are like letters which is lost by the center. کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ Allah said in Holy Quran, of course all the human in-laws except as have good faith and do goodness and join together in the mutual teaching of truth and patents. Unfortunately this duty has been neglected by Muslims today, and many among the Muslims say that this is the work of religion scholars only than work of alims is more than that. Your duty is to tell people details about Islam, but to individual of it succeeded in teaching ability to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. پڑھیے ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کوئی غیر مذہب ہوتا ہے، کوئی بد مذہب ہوتا ہے تو یقین جانیے آپ سوچتے ہیں کہ اسلام کی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نہیں میرے دوستو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، بلکہ اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان کسی کافر کو مسلمان کیا جاتا ہے، کسی بد مذہب کو دین اسلام میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے نماز کا پہلے حکم نہیں دیا جاتا ہے، اسے روزے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، اسے زکات کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، اسے حج کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ پہلے کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے، بعد میں اسے کہا جاتا ہے کہ تم نمازیں پڑھو، بعد میں کہا جاتا ہے کہ تم روزے رکھو، بعد میں کہا جاتا ہے کہ تم زکات دو، بعد میں کہا جاتا ہے کہ تم حج کرو۔ اس لیے میرے دوستوں جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے سب سے پہلی چیز ہے جو نماز سے پہلے ہے، جو روزہ سے پہلے ہے، جو زکات سے پہلے ہے، جو حج سے پہلے ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو معبود مانو، اللہ کو ایک مانو، مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانو۔ جو شخص اس چیز کو سب سے پہلے آغاز کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسی کا ایمان سلامت ہے، انہی کا ایمان مضبوط ہے۔ اور یقین جانیے وہ اس کو نظر انداز کرنے کے بعد نمازوں کا پابند ہوتا ہے، روزوں کا پابند ہوتا ہے، زکات کا پابند ہوتا ہے، حج کا پابند ہوتا ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر جو بھی عبادت کی جاتی ہے قسم خدا کی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں کرتا، اور یقیناً جس عبادت میں اللہ کی رضا پائی جاتی ہے وہ عبادت ضرور قبول ہوتی ہے۔
کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ عبادت ضرور قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ کسی نیک مجلس کا انعقاد ہوتا ہے تو فرشتے راستے میں گردش کرتے ہیں. تو جب وہ کسی ایسی قوم کو پاتے ہیں جو اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ تم اپنی ضرورت کی طرف آؤ, تم اپنی ضرورت کی طرف آؤ. پھر فرشتے اپنے پروں کے ذریعہ آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں. جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرے بندے تیری ذکر اور بڑائی بیان کر رہے تھے, تیری تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے, تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں اے میرے رب انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے بندے مجھ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری اور زیادہ تعریف و توصیف بیان کرتے, تیری اور زیادہ حمد و ثنا بیان کرتے. اور یقین جانیے پھر فرشتے سے سوال کیا جاتا ہے اے میرے فرشتے اس محفل خیر میں اس میلاد مصطفیٰ میں میرے بندے مجھ سے کچھ طلب کر رہے تھے؟ رب تعالیٰ جب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے تو فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں وہ اس محفل پاک میں تجھ سے جنت کی بھیک مانگ رہے تھے, جنت طلب کر رہے تھے, جنت کی آرزو ان کے دل میں تھی, جنت کی خواہش ان کے دل میں تھی. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ رب تعالیٰ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں اے میرے رب انہوں نے نہ تجھے دیکھا ہے نہ جنت کو دیکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں قسم خدا کی اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو اس کی بہت زیادہ خواہش کرتے, بہت زیادہ حس و طلب کرتے اور تمام برے کام کو نظر انداز کر دیتے. پھر رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتے اس محفل بابرکت میں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اس محفل بابرکت میں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے, دوزخ سے بچنے کی بھیک مانگ رہے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جنت دوزخ کو دیکھا ہے؟ رب فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں اللہ پاک کی قسم اے میرے رب انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے, انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے, انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہوتا, اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھ لیا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہوتا, دوزخ کو دیکھ لیا ہوتا تو اس سے بہت زیادہ خوف کرتے اور بہت زیادہ دور بھاگتے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس محفل بابرکت میں, اس محفل خیر میں, اس محفل برکت میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے, جتنے لوگ شریک ہو کر میری تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے, میری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے, میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. حضرات یہ کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے. کسی انسان کا قول نہیں ہے یہ بلکہ خالق کائنات کا قول ہے, اور خالق کائنات کے قول میں کبھی بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی. ہمارا اور آپ کی سوچ میں کبھی لغزش ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ جو فرما دے, مصطفیٰ جو کہہ دے, مصطفیٰ کا اللہ ہمارا اللہ جو کہہ دے یقیناً وہ یہاں بھی ثابت رہے گا اور کل قیامت میں بھی ثابت رہے گا, دونوں جہاں میں ثابت رہے گا. تو یقین جانیے دنیا میں اگر آپ آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ دلی اور ممی کا چکر لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, کرے نوٹ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ماں باپ کو گالی دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یقین جانیے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی مقصد سے آئے ہیں, یہ نہیں کہ کام کرنے کے لیے. یقیناً پیٹ کا گزارا بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادتوں کا گزارا بھی ضروری ہے, کیونکہ کام بعد میں عبادت پہلے. عبادت کو آپ آباد رکھیے,
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی آباد کر دے گا، آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ اور یقین جانیے جو مصطفیٰ کے احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو برکتیں اور رحمتیں سب سے پہلے اسی کے گھر میں دستک دیتی ہے۔ یقین جانیے آپ نمازوں کا پابند ہو جائیے، پھر دیکھیے آپ کے گھر میں برکت کیسی ہوتی ہے۔ میں ابھی عشاء کی نماز آپ ہی کے دائرے محبت میں یہ جو مسجد ہے اس میں نے ادا کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مسجد بہت خوبصورت ہے، مسجد میں ٹائلس لگا ہوا ہے، ماربل لگا ہوا ہے، ہر طرف چمکاہٹ ہے، لائٹ ہے، پنکھے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں مسجد کی جو اصل خوبصورتی ہے، مسجد کی اصل جو زینت ہے وہ نہ ٹائلس سے ہوتی ہے، نہ وہ برج سے ہوتی ہے، نہ وہ چمکاہٹ سے ہوتی ہے، نہ وہ ماربل سے ہوتی ہے، نہ وہ پنکھے سے ہوتی ہے، بلکہ جو مسجد کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے وہ نمازی سے ہوتی ہے۔ کبھی یہ سبحان اللہ۔ میں نے مسجد تو بڑی خوبصورت دیکھی آپ کے گاؤں میں، لیکن شوقی والوں میں ایک درد آپ کے درمیان میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس مسجد کو خالی پایا۔ یقین جانیے یہ ہمارے لیے بربادی کا نشانی ہے کہ جس گاؤں میں مسجد موجود ہو اور وہاں کا شخص نمازی نہ ہو، بے نمازی ہو، یہ آپ یقین جانیے نماز نہ پڑھنا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ آج انسان کے پیر میں، انسان کے جسم میں کسی کے اعضاء پر اور ایک سوئی چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، ایک تنکا چبھ جائے تو انسان اس درد کو برداشت نہیں کر پاتا، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اور اسی طرح جو انسان ایک وقت کی نماز کو ترک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 2,88,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ، 1 سال کی بات نہیں ہے یہ، 2,88,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو جو انسان مہینے بھر کی نماز نہیں پڑھتے، جو انسان سالوں سال نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے، اپنے تمام گناہوں سے، اپنے سابقہ گناہوں سے آپ توبہ کر لیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر نماز کا پابند بن جائیے، روزے کا پابند بن جائیے۔ انشاءاللہ یقین جانیے آج انسان بے نور ہوتا ہے، آج انسان بے نمازی ہوتا ہے، انسان کا چہرہ، انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، انسان اپنے آپ کو بیوٹی بنانے کے لیے انسان پارلروں میں جاتا ہے، انسان کریم کا استعمال کرتا ہے، انسان فیس واش کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں دنیا میں کوئی کریم پیدا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی فیس واش کا انعقاد نہیں ہوا جس سے اس کریم کی بدولت، اس فیس واش کی بدولت آپ کے چہرے میں وہ رنگت آ سکے۔ یقیناً آپ میری بات کو غور سے سماعت کریں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ فجر کی نماز ادا کر دیجئے، آپ ظہر کی نماز کا پابند بن جائیے، آپ عصر کی نماز کا پابند بن جائیے، آپ ظہر کی نماز، تمام نمازوں کا پابند بن جائیے۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے میں نور عطا کر دے گا، آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول عطا کر دے گا۔ آپ کے جو مشکلات ہیں، جو بلائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں آپ کے تمام برائیوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رفع دفع کر دے گا۔ آلسین ہی منوش جانا سری رسو مہان رپو، سنسکرت بتا رہا ہوں کہ آلسین ہی منوش جانا شری رستھو مہان رپو ناستی ہمسمو بندھو کرپائے ناؤ سدھی، کہ انسان کا آج انسان نماز میں جانے سے کوتاہی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا انیمی ہے، یہ انگلش ورڈ ہے، کہا جاتا ہے انیمی مطلب دشمن۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ آلسی ہوتا ہے، یعنی جسے اپنے بھاشا میں نکما کہا جاتا ہے۔ کسی کام کے لیے انسان کوتاہی کرتا ہے۔ اور انسان کا جو سب سے بڑا دوست ہے وہ پریشرم ہوتا ہے، یعنی محنت ہوتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، علماء کرام کی کثیر تعداد ہے آپ کے درمیان، باوقار علماء جو آج مدارس اسلام میں دین اسلام حاصل کر کر، تعلیم اسلام حاصل کر کر، قرآن حدیث کے پیغامات کو حاصل کر کر آج جگہ جگہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آج دین و سنت کی دعوت بانٹ رہے ہیں۔ ان کا عظیم قافلہ آج اس محفل خیر میں تشریف فرما ہے۔ آپ لوگ میرے باپ دادا کی عمر سے ہیں، میں یہ گزارش کرتا ہوں اور یقین جانیے میں آپ کو پیغام دینے کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن آپ کا بچہ ہونے کے ناطے، آپ کا بھائی ہونے کے
नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते कसम खुदा की मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ, इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से आप सब इबादतों का पाबंद बन जाएंगे, नमाजों का पाबंद बन जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, जब बंदा इबादत करने के लिए मस्जिद में जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक एक कदम के बदले में 10 नेकी अता करता है, एक एक कदम के बदले में 10 नेकियों का इजाफा करता है। तो यकीन जानिए जो बंदा दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहता है, उनके नामे आमाल में नेकियों का कितना इजाफा होगा। और यकीन जानिए आप नमाज़ें अदा करिए, आप इबादतों को आबाद करिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खुशियों को आबाद कर देगा, आपके कारोबार को आबाद कर देगा, आपकी दौलत को आबाद कर देगा। और यकीन जानिए आज घर घर में जो खराबियां पैदा किस लिए हो रहा है, आज हम और आप तरह तरह के जुल्म और सितम का हम सबको क्यों सामना करना पड़ रहा है। आज वतन हिंदुस्तान के आप हालात देख रहे हैं कि आज जगह जगह इंसान काटा जा रहा है, आज जगह जगह इंसान मारा जा रहा है, आज जगह जगह इंसान को सताया जा रहा है, आज जगह जगह इंसान जुल्म और बर्बरियत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे मस्जिदें वीरान पड़ी है, कहीं पे मस्जिदें वीरान पड़ी है, कहीं पे मदारिस इस्लाम वीरान पड़ा है। यकीन जानिए शायर कहता है कि जीत जाता जंग तो गाजी होता, सर कटा देता तो अल्लाह भी राजी होता। और कौन है जो मस्जिद की तरफ आंख उठा सकता अगर मुसलमान का हर बच्चा नमाजी होता, अगर मुसलमान का हर बच्चा नमाजी होता। तो मेरे दोस्तों आज आपने देखा कि वतन हिंदुस्तान के हालात क्या हैं, आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, आज इंसान पल पल मर रहा है। क्यों? यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला, उसी दिन की बात है कि आपने देखा कि आज इंसानों को, उस वक्त इंसानों को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए रोका जा रहा था, जा रहा था नहीं जा रहा था। लॉकडाउन के आपने हालात को देखा, मस्जिद में इंसान इबादत करने के लिए बेताब है, इबादत करने के लिए इंसान कोशिशें कर रहा है, लेकिन प्रशासन उसे इजाजत नहीं देती है, उसे एंट्री नहीं देती है कि मस्जिदें बंद, मदारिस बंद। मेरे मोहतरम दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो रिस्क नहीं छीनता, अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो दौलत नहीं छीनता, अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो घर नहीं छीनता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो सज्जों की तौफीक छीन लेता है। और इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है कि जिस चीज के लिए हम पैदा किए गए वही चीज हमसे छीन ली गई, वही चीज हमसे छीन ली गई। यकीन जानिए इंसान का किरदार और अखलाक कब सुधरता है? जब नमाज को अदा करता है। इंसान का किरदार और अखलाक कब सुधरता है? जब इंसान इबादतों की कसरत करता है। मेरे मोहतरम दोस्तों और यकीन जानिए कि जो आप इस महफिल खैर में, इस महफिल बाबरकत में शरीक हुए हैं, मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमाए। मुस्तफा के अहादीस मुबारका पर हम सबको गामज़न अता फरमाए। सबसे पहले नमाज से पहले, रोजा से पहले, ज़कात से पहले, हज से पहले हम और आपको ये मिशन बनाना है, इस चीज की तायद करना है। हक की आवाज को बुलंद करने के बाद हम सबको अपना ईमान सलामत रखना है। ईमान सलामत तो रोजा सलामत, ईमान सलामत तो ज़कात सलामत, ईमान सलामत तो हज सलामत, ईमान सलामत तो नमाज सलामत, बल्कि यूं कहिए ईमान सलामत तो सारी जिंदगी सलामत। सुभान अल्लाह। हम और आप सलामत। तो मेरे मोहतरम दोस्तों मैंने जो बयान किया, जो गुफ्तगू किया, मेरे बोलने में, आपकी समाअत करने में जो भी लफ्ज़ात हमको सामना करना पड़ा, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम गलतियों को नजरअंदाज करने की और सही बात पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम सबको बेहयाई और बुराई के कीचड़ से बचने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और मोहब्बत रसूल के चिराग को रोशन करते हुए हम और आपको दीन इस्लाम की तरफ गामज़न अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब